नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी में जो तशद्दुद हुए, घरों में घुस कर के पुलिस की जानिब से जो जुल्म व सितम की कहानियाँ और दास्तानी मिली, अब उसका एक एक करके ख़ुलासा दीगर अखबारात में आ रहा है। इसमें से एक रिपोर्ट BBC में छपी है जिसमें 73 साल अनवर इलाही ने यहाँ जो है अपनी दास्तान सुनाया है कि किस तरह जुल्म व सितम हुआ। मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हुए कल जो NPR को पूरे मुल्क में नाफिज करने का जो ऐलान हुआ है, काबीना की मंजूरी जिसको मिली है, उस पर अमित शाह का इंटरव्यू भी हुआ और मरकज़ी वज़ीर जावड़ेकर ने भी इसकी तफसीलात सुनाई। उसको सुनाने के बाद इसको NRC से किस तरह जोड़ करके देखा जा रहा है वो भी मैं आपके सामने तफसीलात से रखता हूँ। उसके अलावा अगले साल यानी 2020 में कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है दीगर मुसलमानों के मसाइल को भी लेकर। उसमें सऊदी शूरा कौंसिल के चेयरमैन के शिरकत करने की बात सामने आ रही है और इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस को उनकी हिमायत भी हासिल हो रही, इस तरह की खबर कल आई है। मैं इसकी भी तफसीलात कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, मुल्क भर में जिस तरह के एहतजाजात NCR को लेकर के, CAA को लेकर के चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लगातार हम उसकी वीडियोस भी आप लोगों को दिखा रहे हैं और आज भी कई जगहों पर एहतजाजात चल रहे हैं। इवनिंग प्राइम टाइम में उसकी ताज़ा वीडियोस आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी दास्तान सुनाना चाहता हूँ जो दास्तान अनवर इलाही की है और उसको जो है BBC ने जो है उसको लिया है और ज़ुबैर अहमद ने उसकी रिपोर्ट की है। हाजी अनवर इलाही कंबल में लिपटे अपने घर के अंदर होने वाली तबाही पर मातम कर रहे थे। उनके कुंबे की 3 औरतें सहमी हुई बगल की चारपाई पर बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। मुजफ्फरनगर में होलसेल जूते का कारोबार चलाने वाले 73 साल अनवर इलाही ने जुमा की होलनाक रात को याद करते हुए कहा, टोप वाले भी थे और कुछ सादी वर्दी भी थे और वो अंदर आकर तोड़ फोड़ करने लगे। हाजी अनवर इलाही माजूर है। वो कहने लगे कि एक ने मुझे लाठी से मारा, मैं ज़मीन पर गिर गया। दूसरे ने कहा इसे मत मारो। मुजफ्फरनगर शहर में दाखिल होते ही मीनाक्षी चौक आता है जिसके इर्द गिर्द की गलियों में मुस्लिम तबके के लोग आबाद हैं। जुमा के रोज़ मुजफ्फरनगर में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज हुआ था। पुलिस का कहना है कि एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया। इस तशद्दुद में मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हुए और मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर की SP सिटी शहर सतपाल उनतेल ने बताया कि उन्हें भी एक गोली लगी। पुलिस ने बताया कि पीर तक 48 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुमा की रात 12 बजे के करीब एक बड़ा हुजूम अनवर इलाही और उनके पड़ोसियों के घरों में दाखिल हुआ था और तोड़ फोड़ करने लगा। अनवर इलाही को उनके घर पर हमला करने वाले अपने साथ ले गए। जब हमने पूछा कि आपको कौन ले गया तो उन्होंने कहा पुलिस एहलकार थे, टोप वाले। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस लाइन ले जाया गया जहां पहले ही बहुत सारे लोगों को लाया गया था, उनको ज़दोकोब किया गया और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। अगले दिन शाम को उनका एक और रिश्तेदार आया और अनवर इलाही को छुड़ा कर ले गया। उन्होंने कहा जाने से पहले उन्होंने हम दोनों से हिंदी में लिखे गए एक बयान पर दस्तखत कराए। जब हम पीर के रोज़ अनवर इलाही के घर गए तो हमने देखा कि उनके घर के अंदर कार और सामान टूटे हुए हैं। 3 मंजिला इमारत के हर कमरे में फर्श पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। किचन में बर्तन और फ्रिज ज़मीन पर पड़े हुए थे। अनवर इलाही के अलावा उस वक्त उनके कुंबे की 3 ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थी। उनमें से एक ने कहा, हमने उनसे कहा कि आप लोग क्यों तबाही मचा रहे हो? तो उनमें से एक ने कहा कि आप अपने कमरे में रहो, हमारे घर शादी थी। वो 3 लाख रुपए का जेवर भी अपने साथ लेकर के लूट करके निकल गए। इस महल्ले के बहुत से मकानात की ये हालत थी। घर के हर कमरे में सामान तोड़ दिया गया था। इस गंजान आबादी महल्ले की मस्जिद के गेट पर लगे शीशे टूटे हुए थे। महल्ले के बाहर खड़ी गाड़ियों की भी ये हालत थी। एक दुकानदार ने हमें CCTV कैमरे की वीडियोस दिखाई जिनमें कुछ वर्दी पहने हुए अफराद को लाठियों से गाड़ियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। जब CCTV कैमरे टूट जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है। लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। ये घर की खवातीन ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया है। हम घर के किसी मर्द से मिलना चाहते थे जिसके बारे में हमें बताया गया कि पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। एक दूसरे घर में मर्द भी मौजूद थे लेकिन वो बाहर आने से खौफजदा थे। एक नौजवान वकील अदनान अली ने हमें शर्त पर वीडियो इंटरव्यू दिया कि हम उनका चेहरा वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाएंगे।
انہوں نے اس رات کا حال کچھ یوں بیان کیا: باہر بہت بڑا ہجوم تھا، گھروں سے خواتین کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، وہ ہمارے گھر سے ہو کر گزرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگ وردی میں تھے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ پولیس اہلکار تھے۔ وہ تنزیہ کہہ رہے تھے: تمہیں آزادی چاہتے ہو، لو آزادی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حملہ آور کون تھے؟ مقامی لوگوں کو شبہ ہے کہ بیشتر لوگ بیرونی تھے لیکن کچھ پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے۔ شہر کے ایس پی ستپال انتیل کے مطابق انہیں ابھی تک توڑ پھوڑ کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا: اگر ہمیں شکایت موصول ہوں گی تو ہم تحقیقات کر کے کارروائی کریں گے۔ پولیس اہلکار بھی توڑ پھوڑ میں ملوث تھے، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، تاہم انہوں نے اشاروں میں ضرور بتایا کہ کون توڑ پھوڑ میں شامل تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک لمبی کہانی ہے جو مظفر آباد ہی نہیں بلکہ کانپور سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح وہاں پر جو ہے فسادی کہیں یا پولیس کے بھیس میں آئے ہوئے فسادی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے، جس کو آپ ایک مخصوص فستائیت ذہن کے کارندے کہہ سکتے ہیں، کارکن کہہ سکتے ہیں، اراکین کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ RSS سے بھی جوڑ سکتے ہیں، جو موقع کی طاق میں رہتے ہیں، انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا کر کے مسلمانوں کے گھر میں گھسا، لوٹ پوٹ مچائی اور وہاں موجود چیزوں کو لے کر کے بھاگے۔ اب ایک ایک کر کے اس طرح کی کہانیاں نکل کر کے اخبارات میں چھپ رہی ہیں اور جلی سرخیوں میں چھپ رہی ہیں۔ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے ایک بہت لمبی رپورٹ ہے جو BBC نے شائع کی ہے، اس کا کچھ اقتباس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وجہ سے رکھا کہ ہم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جو ہے کس طرح سے جو ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس وقت لوگ اس طاق میں ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنائیں اور ان کے گھروں کو اور ان کی پراپرٹی کو، ان کے جائیداد کو، ان کی گاڑی اور سواریوں کو نقصان پہنچائے۔ اور یہ مظفر آباد میں پوری طرح دیکھنے کو ملا اور آئینی شاہدین نے اس کا بیان بھی دیا مظفر نگر سے۔ بہرکیف ناظرین، اگلے دنوں میں اور بھی بہت سارے خبریں آ رہی ہیں، انگریزی اخبارات میں بھی چھپ رہی ہیں۔ میں ان کی جو ہے ایک ایک کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہر دن رکھنے کی کوشش کروں گا ترجمے کے ساتھ۔ بہرکیف ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں ہم NPR کو لے کر کے جو بیان جاوڈیکر نے کل دیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ایک پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے NPR کی حقیقت کو سامنے رکھا تھا۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا NPR یا NRC کے بارے میں نے تفصیلات رکھی ہے، وہاں جائیں۔ اب ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹنگ کے بعد، کابینہ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کیا کہا۔ میٹنگ کے دوران قومی آبادی رجسٹر یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر، NPR کا فل فارم آتا ہے رجسٹر نیشنل پاپولیشن، کو اپڈیٹ کرنے کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اپریل سے دسمبر تک قومی آبادی رجسٹر کا عمل جاری رہے گا۔ اس میں شہریوں کا ایک رجسٹر بنایا جائے گا۔ مرکزی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، اس کام کو UPA حکومت نے سوچا تھا، ایک اچھا قدم تھا، ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران قومی آبادی رجسٹر کو اپڈیٹ کرنے کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اپریل سے دسمبر تک NPR کا عمل چلے گا، اس میں شہریوں کا ایک رجسٹر بنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس کے لیے کسی بھی کاغذ یا ثبوت کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سرکاری ملازم گھر آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر ریاست نے اس کے لیے اجازت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر 8 سے 10 سالوں میں اس رجسٹر کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ پرکاش جاوڈیکر نے اس اسکیم کی ضرورت کے بارے میں بتایا کہ سرکاری اسکیموں کا فائدہ سبھی اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس عمل کو اپنایا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس میں کسی طرح کی بایو میٹرک اطلاعات بھی نہیں طلب کی جائیں گی۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ 2021 میں مردم شماری کے عمل کے لیے کابینہ نے 8,754.23 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے اور 3,941.45 کروڑ روپے NPR کو اپڈیٹ کرنے کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ جاوڈیکر کے مکمل پریس کانفرنس کا کچھ خلاصہ تھا۔ اس کے بعد شام ہوتے ہوتے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں وہ تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ اب جب یہ NPR لاگو ہوا تو بہت سارے سوالات اٹھے کہ ایسے موقع پر جب NRC کے خلاف CAA کے خلاف پورے ملک بھر میں مخالفت چل رہی ہے، پورا ہندوستان چل رہا ہے، پورا بھارت چل رہا ہے، تو NPR کو لانے کی کیا ضرورت ہے اور کابینہ میں اس میٹنگ میں اس کو پاس کر کے اس کے لیے 8,000 کروڑ سے بھی زائد بجٹ کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی ایسے موقع پر، جب کہ جو ہے یہاں پر نوجوان بے روزگار چل رہے ہیں، لوگوں کو رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، بے روزگاری کا ایسا عالم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ غربت انڈیکس میں جو ہے اس وقت ہندوستان بھوکمری میں شامل کیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے یہاں کی جو ہے مہنگائی کا تو کوئی عالم نہیں ہے۔
اور اقتصادی حالات اس قدر گر گئے ہندوستان کی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ریزرو بینک میں رکھا ہوا ریزرو پیسہ بھی ختم ہو گیا جو حکومت نے لے لیا ہے۔ تو ایسے حالات میں لوگوں کا پیسہ لے کر کے ایک ایسی غیر ضروری چیز پر لگانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی 8,000 کروڑ روپے، جبکہ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو ایک طرف اس طرح کے اشکالات ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب ایسے موقع پر اس چیز کو لانے کی کیا ضرورت تھی جب پورے ہندوستان میں NRC کو لے کر کے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ NI سے بات چیت کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا ہے کہ میں ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ NRC اور NPR میں کوئی بھی مماثلت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ منگل کو مرکزی کابینہ نے قومی آبادی رجسٹر یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر کو اپڈیٹ کرنے کی منظوری دی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اپریل سے دسمبر تک NPR کا یہ عمل جاری رہے گا۔ NRC کے موضوع پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ابھی اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ NRC کا معاملہ آیا تو انہوں نے صاف کہا کہ اس پر بحث ہوئی نہیں ہے، ابھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس موضوع پر پہلے ہی سب کچھ واضح کر چکے ہیں، اس پر ابھی نہ ہی کابینہ میں اور نہ ہی پارلیمنٹ میں کوئی بحث ہوئی ہے، لیکن اس بات کو لے کر کے کل ہی اس بات کا جواب دے دیا گیا ہے کہ NRC کو لے کر کے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کو لے کر کے 2014 کے بعد کئی کابینہ میں اس بات کی بحث ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ اسدالدین اویسی نے ایک پریس کانفرنس کا یہ بھی ریلیز کیا، ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے، کہ اس کو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں پہ صاف طور پر انکار کیا جا رہا ہے کہ NRC کا لنک NPR سے نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، 2014 میں منسٹری آف ہوم افیئر سے یہ 26 نومبر 2014 کو وہ نافذ کیا گیا تھا، جس میں NRC اور جو ہے NPR کا صاف طور پر جو ہے کنیکشن ایک دوسرے سے جو ہے مماثلت صاف طور پر ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک طرف 2014 میں انہی کی منسٹری جو ہے یہ صاف اور واضح کر دیتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کنیکشن ہے، اور اب اس بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ جو ہے NRC کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور پھر جو ہے اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ لوگوں کو جو ہے بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں کا جو ہے NRC سے ہٹ کر کے لوگوں کا ایک مرتبہ پھر جو ہے NPR کی جانب لوگوں کا رجحان چلا جائے، اس وجہ سے بھی یہ کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح کے الزامات اس وقت مرکزی حکومت پر لگ رہی ہے، جبکہ جیسے ہی NPR کے نافذ ہونے کی بات سامنے آئی تو کل سے ہی جو ہے NRC CAA کے ساتھ اب لوگ احتجاجیوں نے NPR کو بھی لگا لیا ہے کہ اب جو ہے اس سینسس میں بھی ہم لوگ شامل نہیں ہوں گے، اور اس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ NRC کے موقع پر ہی NPR کو کیوں لاگو کیا گیا، لیکن جبکہ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ جو ہے 2019 میں ہی NPR کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، تو اب اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، اور اس پر سوال اٹھانا غلط ہے۔ یہ امت شاہ کو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہے۔ بہرکیف امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اب تک NRC پر کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کی جانب سے جب ان کے بیانات پر وہ جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا وہ جب شیئر کیا گیا، اس پر جو احتجاج درج کرنے کی کوشش کی گئی، اور تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ امت شاہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بل پیش کیا تھا تبھی کہا تھا کہ اس قانون سے لوگوں کو شہریت دی جائے گی، اس میں کہیں بھی شہریت چھیننے کی بات نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی آڑ میں تشدد بھڑکایا، لیکن اب اس میں کمی آئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ اپریل 2020 میں مکانوں کی میپنگ ہوگی، اس کی ایکسرسائز 2021 میں ہوگی۔ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ NPR ہماری اسکیم نہیں ہے، یہ UPA کے وقت میں شروع ہوئی تھی، اس کے لیے ہمیں بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا پڑے گا، ہزاروں ملازمین کو ٹریننگ دی جائے گی، ہم تو اس کام کو کرنے میں کچھ دن پیچھے چل رہے ہیں۔ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ NPR میں اگر کسی کا نام رہ بھی جاتا ہے تو بھی کسی کی شہریت نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا NRC سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن NRC کا تعلق جو اپنے آپ نے بتایا 2014 میں انہی کے نوٹیفیکیشن انہی کے بیان کے مطابق اس کو جو ہے دونوں کو ملایا گیا ہے۔ من جملہ طور پر ناظرین اس وقت یہ ہے کہ جو ہے مرکزی حکومت الگ الگ بیان بازیوں سے الگ الگ بلوں سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے چکر میں ہے، اور جو احتجاجات اس وقت لگاتار ہیں اس کو کم کرنے کے لیے مشکل محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کم کرنے کے لیے بھی یہ بھی ایک چال چلی گئی ہو جو ہے NRC کی جگہ پر NPR لایا گیا ہو، اور اگلے دنوں میں جا کر کے جو ہے اس کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اشکالات، بہت ساری بحث اس معاملے کو لے کر کے ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظوں میں کہ ہوگا کیا۔ دراصل آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ NPR یہ کہ پاپولیشن یعنی کہ سینسس ہوگا،
ایک ریکارڈ کیا جائے گا کہ اس وقت ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں، اس کا مذہب کیا ہے، اور ساری چیزیں آپ سے لی جائیں گی، آپ کے گھر گھر آئیں گے. پھر اس کے بعد NRC نافذ ہوگی. NPR میں جو لوگ شامل تھے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا. NRC میں پھر لوگ چھٹ کر کے آئیں گے. NCR میں جو ہے آپ سے وہ ساری NRC میں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے پوچھی جائیں گی، جیسے کہ پہلے ہی مینشن ہو چکا ہے کہ باپ کہاں پیدا ہوئے، دادا کہاں پیدا ہوئے، فلاں فلاں. تو NPR سے چھٹ کر کے NRC میں آئیں گے. NRC سے پھر آدمی ہٹ جائیں گے، تو اس میں اگر غیر مسلم ہوں گے تو ان کو شہریت مل جائے گی CAA کی وجہ سے، اور اگر مسلمان ہوں گے تو ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا. اس طرح سا کنیکشن لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید یہ ہو بھی سکتا ہے. بہرکیف ناظرین، اس وقت مرکزی وزیر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ اس کی مخالفت میں ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کنفیوژن جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو دوسرے سمت لے جا کر کے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں تمام کے تمام مذاہب کے لوگ شریک ہوں گے، اور سب لوگوں کو ہراساں اور پریشان کیا جائے گا. قطار میں لگنے کے لیے کہا جائے گا، نام نہیں آئے گا تو اس کو کورٹ کے حوالے کر دیا جائے گا، ڈیٹینشن سینٹر کے حوالے کیا جائے گا. ایک قسم کی ذہنی پریشانی ہر ہندوستانی کو ہوگی، یہ ماننا ہے اپوزیشن کا. بہرکیف ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں. آج کی آخری خبر پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہے کشمیر کا مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک وہاں پہ ساری بنیادی سہولیات، جس کو بالخصوص وہاں کی خبریں باہر نہیں آ رہی ہیں. جو لوگ اکا دکا جو خبریں نکل کر کے آ جاتی ہیں، لیکن انٹرنیٹ سروس ساری چیزیں وہاں بند ہیں، اور اس بات کو لے کر کے پاکستان وہ ہمیشہ سے جو ہے آواز اٹھاتا رہا ہے. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے ایک خبر کے حوالے، ایک چینل کے حوالے سے، کہ چیئرمین سعودی شورا کونسل ڈاکٹر عبداللہ ابن محمد شیخ نے کشمیر پر بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے. اسپیکر اسد قیصر جو کہ پاکستان کی اسپیکر ہیں، انہوں نے چیئرمین شورا کونسل کو 2020 سال کے اوائل میں اسلام آباد میں کشمیر پر مجوزہ بین الاقوامی پارلیمانی کانفرنس سے آگاہ کیا ہے. پاکستان کا نمائندہ پارلیمانی وفد سعودی عرب کے دورے پر ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اسلام آباد سے جاری بیان کے مطابق سعودی مجلس شورا کے چیئرمین عبداللہ محمد ابراہیم الشیخ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور شورا کونسل اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی فورسز کا کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کا خاتمہ چاہتا ہوں. کشمیری عوام کو آئینی حقوق دلوانے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. انہوں نے دونوں برادر اسلامی ممالک کے مابین پہلے سے موجود دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ ایسی بین الاقوامی وعدوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بہرکیف ناظرین، ایک بڑی خبر ہے کہ جو ہے آئندہ سال، اگلے سال جو ہے جنوری کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو لے کر کے وہاں پر یہ کشمیر کے معاملے کو لے کر کے جو کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی شورا کونسل کے ڈاکٹر عبداللہ بن محمد شیخ شرکت کر رہے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے کشمیر کو لے کر کے. ویسے بھی کشمیر کے معاملے کو سب سے زیادہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس میں مہاتیر محمد، ملیشیا اور ترکی نے ان کا ساتھ دیا تھا. بہرکیف ناظرین، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے یہاں پر اجازت دیں، شام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.